बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम कुरान की बातें के साथ डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। फ़िक्र फ़र्दा चैनल के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज जो कुरान की बातें के उन्वान से हम प्रोग्राम लेके आए हैं वो शिर्क से दूरी और इबादत रब के मौजू पर है, और ये सिलसिला चलेगा अगले 10 प्रोग्रामों तक, जिसमें कुरान मजीद और मुक़द्दस तौरात और इन दोनों के दरमियान जो अहकाम अशरा यानी 10 कमांडमेंट्स कुरान और तौरात में जो हैं उन पर हम बात करेंगे। और ये 10 कमांडमेंट्स क्या हैं, ये अहकाम अशरा क्या हैं, ब्रीफली मैं आपको पहले हर प्रोग्राम के पहले बताऊंगा। उसमें सबसे पहला है शिर्क से दूरी और इबादत रब, दूसरा होगा वालिदैन से हुस्न सलूक, तीसरा होगा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, चौथा होगा बदकारी से दूरी, पांचवा होगा कत्ल इंसानी की ममानियत, छठा होगा माल यतीम का न खाना, सातवां होगा अहद और वादे की पाबंदी, आठवां होगा नाप तोल में दयानत का रवैया रखना, नवां होगा अवहाम परस्ती से दूरी, और 10वां और आखिरी होगा गुरूर और तकब्बर, अल्लाह को सख्त नफ़रत है इससे। ये इन मौज़ूआत पे हम अगले 10 प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह की सच्ची मार्फत कि वो खालिक है और मैं मखलूक। उसके बाद जब ये मैं हासिल कर लेता हूँ, पिछले भी कई प्रोग्रामों में हमने बात की है, जब ये सच्ची मार्फत मुझे अपनी फितरत से भी मिलती है, रसूल अल्लाह के जो आते हैं वो भी बताते हैं, कुरान हो, तौरात हो, बाइबल हो, ज़बूर हो, कोई भी इल्हामी सहीफ़ा हो किसी भी नबी का हो, उसमें ये चीज़ आती है, तो ये जब मैं अपनी फितरत से और इन चीज़ों से यहाँ तक पहुँचता हूँ कि मैं मखलूक हूँ, और क्या शक है कि मैं मखलूक हूँ, और वो खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, पालनहार है, व इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो फ़आलुन लिमा युरीद है, मुझे अपने इर्द गिर्द की चीज़ें, अपने अंदर की चीज़ें, अपनी हस्ती सब ये बताती है कि मैं मखलूक हूँ, मैं नाचीज़ हूँ, मैं नातवा हूँ, वो मेरा परवरदिगार है, बड़ा ज़बरदस्त है। जब यहाँ तक आती है तो मेरा सर उसके सामने, उसके कदमों में गिरता है, सजदे में गिरता है, मैं यानी कि मैं इबादत में मशगूल होता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। और कुरान भी ये कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें। इबादत का मतलब हर वक्त नमाज रोज़ा नहीं, उसको मैं आगे चल के बताऊँगा। इबादत का मतलब कि आप अल्लाह को प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे हर वक्त, हर काम में, उठते बैठते लेटे खाते पीते, किसी काम में, नौकरी में, कारोबार में। जब मैं इबादत की तरफ जाता हूँ तो फिर मैं बदन और ग़िज़ा को पाकीज़ा करता हूँ, मैं अपनी अखलाकियात को पाकीज़ा करता हूँ। मुझे अकल देकर मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे बाकी मखलूक़ात से अशरफ कर दिया है, तो मैं उस अकल को वही की रोशनी में लाता हूँ, अल्लाह के दिए हुए इल्म, रसूलुल्लाह और रसूलों के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म के ज़रिए उसको अपने उस अमल में ढालता हूँ। तो जब मैं ये करता हूँ तो मैं अपने रब की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये इनमें जो सबसे पहला हमारा मौजू था नाज़रीन कि वो भी हमने यही रखा कि शिर्क से दूरी और इबादत रब। और ये आयत सूरह फ़ुरक़ान में तो वो इबादुर रहमान की आयत हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत हैं, मेरे जहन में आई। लेकिन ये आयत जो आज हम जिनको 10 कमांडमेंट्स के तौर पे पेश कर रहे हैं कुरान में और तौरात में, ये सूरह बनी इसराइल की 15वें पारे की पहली सूरत जो है, बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से 39 तक की आयत हैं, और बड़ी खूबसूरत आयत हैं, जो कि शुरू होती हैं ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को शामिल न करना, उसकी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में शामिल न करना, शिर्क न करना। क्यों, क्या होगा,
قرآن کہتا ہے فتقعد مذموما مخذولا، ملامت زدہ ہو کر رہ جائے گا، اور یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، دھتکارا ہوا ہو کے رہ جائے گا۔ اور جب یہ آیات ختم ہوتی ہیں اپنے 10 کمانڈمنٹس بیان کرنے کے بعد، تو آیت یوں ختم ہوتی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، پھر وہی آیت آتی ہے، اسی طرح وہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جا پڑے راندہ اور ملامت زدہ ہو کر۔ تو یہ ناظرین بڑی سختی ہے ان آیات میں، شروع اور آخر جو وائنڈ اپ کیا ہے اس میں بہت سختی ہے، اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اور کہیں اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو جرم ہوں گے اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا گاڈ مسٹ بی آور پرائرٹی نمبر 1، تو قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لیں گے یہ لوگ کہ انہوں نے آگے کس کو رکھا ہے، مقدم کس کو رکھا ہے اور مؤخر کس کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں بھی کہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری پوجا کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن ہم کو پھیر پھیر کے ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے کھڑے بیٹھے لیٹے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں زمین و آسمان کی، اور کہتے ہیں جب تخلیق کرتے ہیں تو جب اس میں غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ سب عبث نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے، اس کی بڑائی کو مان لیتے ہیں، اس کی عظمتوں کو جان لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو 24 گھنٹے ہر دوراہے پر، ہر معاملے میں، جیسے قرآن بھی کہتا ہے کھڑے بیٹھے لیٹے، میرا رب اگر میری فوقیت ہے، میری ترجیح نمبر 1 ہے تو میں کامیاب ہوں۔ کس طرح کہ میں جب کام کر رہا ہوں، دنیا میں جی رہا ہوں، اٹھ بیٹھ رہا ہوں، دفتر جا رہا ہوں، اور میں رشوت لینے کو لوگ مزہ لیتے ہیں، میں رشوت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں دینے کو انجوائے کرتا ہوں، میں اللہ کی بات مانتا ہوں، پیسے آ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں لے رہا، ملاوٹ کرنے میں بچت زیادہ ہو رہی ہے، میں اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم پر ملاوٹ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی کر کے مجھے ڈھیروں مال ملتا ہے، میں اس مال کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں اللہ کی محبت میں راستہ تک نہیں روکتا، میں وعدے کی پابندی کرتا ہوں، میں امانت دار ہوتا ہوں، میں معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ضرر اور غرر سے بچتا ہوں، میں قتل اور غصب وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں قبضے سے میں دور رہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اٹھے کھڑے بیٹھے لیٹے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، نماز میں تو کرتا ہی ہوں لیکن اس طرح بھی کرتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ شرک وہ چیز ہے جو امتوں نے، گزشتہ امتوں نے اپنے نبیوں کا نام لے کر شروع کی، نبیوں کا نام لے کر شروع کی، اور اللہ نے تو یہاں تک قرآن میں فرما دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا، بہت سے نبیوں کا اللہ نے قرآن پاک میں نام لیا، اور ان کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے نبی بھی رسول بھی شرک کرتے لَحَبِطَتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کیے انہوں نے میں اس کو چھین لیتا، ان کو ضائع کر دیتا۔ اور یہاں تک کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار میں، اللہ کے رسول معصوم تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے لیحبطن عملک، ہم آپ کے اعمال کو بھی غارت کرتے،
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ تو بت پرستی اس دنیا میں موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں، بہت پڑوسی ملک میں بھی دیکھتے ہیں بت پرستی کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ لیکن نبیوں کا نام لے کر جو بت پرستی شروع ہوئی ہے، جو شرک شروع ہوا ہے، وہ 2.25 ارب لوگ کرتے ہیں۔ نبیوں کا نام لے کر 2.25 ارب لوگ اس دنیا میں شرک کرتے ہیں، اور قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہے ہی مسیح ابن مریم۔ اور یہ پروٹسٹنٹس جو ان کا فرقہ ہے عیسائی دوستوں کا، وہ یہ کہتے ہیں، اور جو کیتھولک ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بھی قرآن نے کوٹ کیا لقد کفر الذین قالوا، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ وہ ٹرینٹی کی جو کانسیپٹ ہے، 3 میں سے ایک ہے۔ اور جب کہ اللہ کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہ کہہ کے گئے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ یا بنی وقال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اعبدوا ربی و ربکم، میرے رب اور اپنے رب کی پوجا کرو، عبادت کرو، انہو من یشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کا شریک بنایا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ تو آپ دیکھیں کتنی سختی اللہ پاک فرما رہے ہیں خود اپنے نبیوں کا نام لے کر۔ تو ان سے تو اللہ کا پیار تھا، وہ تو معصوم تھے، وہ تو یہ اس طرح کی کسی چیز میں اور نہیں انوالو ہو سکتے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر وہ بھی ایسا کرتے تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے، تو تم کیا چیز ہو؟ دین ہے کیا؟ دین ہے ہی نام اس کا کہ عبادت رب کی جائے، فاقم وجہک للدین حنیفہ، تو پھر اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو سیدھا تیر اللہ کی طرف کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری تو دعا قرآن شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہم سے عہد الست لیا گیا، ہماری پہلی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹھوں سے جب ساری انسانیت کو نکالا گیا تو ان کو کہا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا، ہم سب نے جواب دیا، وہ چاہے دہریے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی یا چاہے مسلمان، سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، گواہ رہنا، ان تقولوا، اور کہا گیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو، اپنی بات پہ گواہ رہنا، ایسا نہ ہو جب قیامت میں آؤ تو کہو انا کننا عن ھذا غافلین، ہمارے ذہن سے یہ بات محو کر دی گئی تھی، ہمیں نہیں سمجھ میں آئی، ہم اس سے غافل رہ گئے۔ اور او تقول، یا تم یہ کہو، اللہ کہہ رہا ہے اس وقت انسانوں کو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، او تقول انما اشرک آباؤنا، اے پروردگار یہ ہمارے آبا نے شرک کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو ان کی پٹری پر چلتے چلے گئے اور یہاں دھر لیے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر اس زمین کے بہت سے معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو زمین میں فساد ہوتا، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ جو ہے وہ اس سے بری ہے ان کے شرک سے۔ هو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتوں اور دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی بینا ہے۔ علامہ اس کو یوں ڈھالتے ہیں اپنے شعر میں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ فعال لما یرید ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ اس کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور ہم نے اللہ کو بھلا کر، اور میں تو یہ کہوں کہ صرف آپ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کیا خوبصورت، قل هو اللہ احد، کہ تم اعلان کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ سب کا سہارا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
تو آپ دیکھیں کیا خوبصورتی سے بتایا جا رہا ہے. اور ہم کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افرائیتم اللات والعزیٰ، اس وقت جو حضور کے دور میں کہ جو مختلف انہوں نے اولیاء کے نام رکھ کر بت بنائے ہوئے تھے، تو ان کو شکوہ کرتا ہے اللہ قرآن مجید، افرائیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو اور ان ولیوں کا نام رکھ کے یہ نام رکھ لیے ہیں تم نے، کیا ہے؟ ان کو اللہ مانتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، کیا تقسیم تم نے کر دی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ نام ہے تم نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سند نازل نہیں کی. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ، اللہ کا گلہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صرف گمان کا، اٹکل پچو کا کو فالو کرتے ہیں. اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا ہے. واپس آ، لوٹ آؤ اپنے رب مہربان کی طرف. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ہر نبی کی دعا، ہر نبی کی استدعا، ہر نبی کی تبلیغ یہی رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو کسی کا شعر ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اور کسی نے کہا کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال نے کہا کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے ہوتا نہیں جو تیرے پروردگار سے. اقبال ہی کا ایک اور شعر یاد، ایک اور اشعار یاد آئے. آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. اور اقبال کا یہ شعر یاد آیا کہ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، اور شبنم افشانی تیری پیدا کرے گی سوز و ساز، اور اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. میں آخر میں علامہ اقبال کے ہی کچھ اشعار پہ ختم کروں گا. اور یہ پہچانے رب کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمارا رب ہے. اس نے ہماری ربوبیت کا اس جہان میں بھی، اس جہان سے پہلے بھی، اس جہان کے بعد بھی اس نے بڑا شاندار بندوبست کیا ہے. اس نے ہمارے لیے ماں کے پیٹ میں جو ہماری پروردگاری کرتا ہے، اس سے بڑا پالن ہار کون ہوگا. اس کے لیے کچھ اشعار پہ اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، ہوا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پر ہول سمندر سے، تو پر اسرار گھٹا سے، اور بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اور گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، اور ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، اور چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نظر حج سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر سر سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، اور ہر سر سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. وہ مزید فرماتے ہیں کہ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنجو غموں آلام سے، دردوں سے، دوا سے، اور بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، اور رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. آخری بند ہے فکر فردہ کے ناظرین، آپ کی نظر اللہ کی پہچان ابلیس کے فتنوں سے
تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ آخر میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا، آپ نے اس رب مہربان سے دعا کی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ قرآن اس کا گواہ ہے، اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں کہ اللہ نے کہا فغفر لہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بڑا غفور الرحیم۔ تو آئیے ناظرین، ہمارے پروگرام کی توسط سے ہم اور آپ بھی اللہ سے اپنی تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، آئندہ نادم ہوتے ہیں، آئندہ اس کے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، جو کسی کا ہم نے حق کھایا ہے ہم اس کو واپسی کرتے ہیں، ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر میری ان باتوں سے میرے کسی بھائی، میرے کسی بہن، میرے کسی بزرگ کو اچھا لگے، وہ اس کا رخ اپنے رب کی طرف ہو جائے، تو میں اپنی ہدایت کے لیے آپ سے عاجزانہ طور پر دعا کا طلبگار ہوں، اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔